मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ। मेरी डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल भी है और इल्तिजा भी है, रिक्वेस्ट है। हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, तो हम शुरू से ही इस्लामियात और मुस्लिम्स दोस्तों के साथ काफ़ी हमारा कोऑर्डिनेशन रहा है। तो हमें इस्लाम के बारे में 100% नॉलेज तो नहीं है, लेकिन हमारा कुरान शरीफ पे बहुत ज़्यादा बिलीव है कि जो बातें कुरान शरीफ में लिखी हैं वो अटल है और अटल ही रहेंगी। मेरी रिक्वेस्ट और सवाल ये है कि हमारे मुल्क में डॉक्टर साहब आए हैं, डॉक्टर साहब की बड़ी ऑनर है। डॉक्टर साहब की बात गवर्नर साहब भी रखेंगे, हमारे दूसरे बड़े हुक्मरान जो इस वक्त लीड कर रहे हैं वो भी रखेंगे। तो मेरी इल्तिजा ये है कि हमारे मुल्क में शरई नफाज, शरीयत का कानून नाफिज होना चाहिए। उससे इस्लाम भी आगे आएगा, हम मुसलमान भी आगे आएंगे, हमारे मुल्क में लोगों को सपोर्ट भी होगी, लोगों का साथ भी होगा। जैसे सऊदी अरब में और दूसरे मुस्लिम ममालिक में, अफ़गानिस्तान में कोई चोरी करता है तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं, कोई ज़ना करता है तो उसके साथ वही अमल होता है जो कुरान शरीफ में लिखा हुआ है। तो हमारे मुल्क पाकिस्तान में, जो कि इस्लाम बेस बना हुआ है, जिसमें हम इस्लाम की बातें सबसे ज़्यादा करते हैं, तो इधर भी मेरे हिसाब से ये कानून नाफिज होना चाहिए। फिर उसमें अगर कोई हिंदू है या कोई दूसरे मज़ाहब के लोग हैं, अगर वो भी कोई इस किस्म का कोई उनसे मिसहैप हो जाता है, तो जो सज़ा मुस्लिम के लिए वही सज़ा उनके लिए भी लागू होनी चाहिए। ये मेरी डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट है कि हमारे हुक्मरानों को ये अपनी तरफ से इल्तिजा करें कि हमारे मुल्क में ये शरई नफाज होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर राजेश ने एक बहुत बेहतरीन इल्तिजा की है मुझसे और कहा है कि लोग मेरी पाकिस्तान में इज़्ज़त करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो कहते हैं मुझे कि आप पाकिस्तान में शरिया कानून क्यों नहीं नाफिज करें, करना चाहिए, ना कि सिर्फ मुसलमानों पर लेकिन गैर मुसलमानों पर। और जैसा मैंने पहले कहा था कि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है सारी दुनिया में जो इस्लाम के नाम पे पैदा हुआ या कायम किया गया, वाहिद है। नाम भी है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वाहिद मुल्क जो इस्लाम के नाम पे अलहदा हुआ, अलग हुआ और से बुनियाद डाली। और पाकिस्तान मतलब पाक जगह, स्तान मतलब जगह, पाक मतलब होली, पाकिस्तान। और थ्योरेटिकली जो मैं सुना हूं कि कुरान इज द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कानून है कुरान का होना चाहिए। है क्या है पता नहीं मुझे, लेकिन जो हमारे हिंदू भाई डॉक्टर राजेश ने कहा और उसने फरमाया, ये उस वक्त साहबा के दौर, खुलफा राशिदीन के दौर, गैर मुस्लिम कहते थे, भले हम गैर मुस्लिम हैं लेकिन हम चाहते हैं कि एक मुस्लिम खलीफा रूल करे, क्योंकि वो मुस्लिम खलीफा में और सिक्योरिटी पाते थे कि हम यहाँ और महफूज रहेंगे, हमारे कोई चोरी नहीं होंगी, यहाँ कोई बलात्कार नहीं होगा, कोई चीटिंग नहीं होगी, इसीलिए अमन चाहते हैं। भाई साहब ने जो इल्तिजा की है मुझसे, मैं तो हमेशा नॉट पाकिस्तान जो भी हुक्मरान से मिलता हूँ तो अल्लाह ताला मेरा हिसाब किताब तो लेंगे ना। ये कौन है आखिर भाई? अल्लाह ने मुझे मिलाया क्यों हुक्मरान से? अल्लाह जब मिलाता है मुझे कोई हुक्मरान से, या कोई प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो या मलिक हो या शेख हो, मैं पहले ये भापता हूँ कि ये मेरे कितना करीब है, कितना करीब है। और क्योंकि ऐसी कुछ चीज कहना कि मुझे पता है 100% नहीं मानने वाला है, तो छोटी चीज कहो ना तो मानेगा। क्योंकि जब मैं मिलता हूँ जो हेड्स ऑफ स्टेट से, माशाअल्लाह हमारे वहाँ 50 से 85 से ज़्यादा तो मिल चुका हूँ मैं, जो मुस्लिम ममालिक के है, गैर मुस्लिम ममालिक हेड्स ऑफ स्टेट से भी मिला हूँ मैं। अल्लाह ने मुझे नवाजा है, मैं कुछ नहीं, मैं नाचीज हूँ। तो जब मिलता हूँ तो अल्लाह ताला में हिसाब किताब लेंगे ना, मैंने तुझको मिला, तूने किया क्या, बराबर कि नहीं? तो ये मुझे एज अ दाई
مجھے دیکھنا چاہیے وہ اس کے نزدیک میری عزت کتنی، اور بیسڈ آن عزت میں ریکمنڈیشن دیتا ہوں. میں ایک مثال دوں گا آپ کی جواب پورا کرنے کے پہلے. جو گیمبیا کے پریزیڈنٹ تھے ڈاکٹر یحییٰ جامع، ان نے مجھے ایک انویٹیشن دیا تھا، دعوت دی تھی 2014 میں. میں بولا گیمبیا، یہ گیمبیا کا نام تو سنا ہی نہیں میں نے. زامبیا پتا گیمبیا کیا ہے؟ میں نے بولا مینیجر چیک کرو بھائی یہ کنٹری ہے کیا نہیں. تو بولا چھوٹی کنٹری ہے ویسٹ افریقہ میں، چھوٹی سی، جس کی پاپولیشن 2 ملین ہے. تو بولا ہاں ڈاکٹر صاحب ہے کنٹری. تو میں نے بولا اچھا میں آتا ہوں. جیسا میں گیا وہاں ڈاکٹر یحییٰ جامع وہ کہنے لگے کہ میں پہلے آپ سے معافی مانگتا ہوں. کیوں؟ میں نے بنا پرمیشن آپ کا پیس ٹی وی جامعہ میں سب جگہ آن کر دی. میں بولا معافی کیا، میں تو آپ کے لیے دعا کروں گا، میرے کاپی رائٹ نہیں ہمارے پاس. پہلے 90% تھی گیمبیا کی مسلم پاپولیشن، ابھی 95% ہو گئی. اور مجھے وہ چاہتے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے آپ کو یہاں وہاں جانے میں پرابلم ہے. انہوں نے بولے ہوم منسٹر کو بلاؤ. ہوم منسٹر ڈاکٹر ذاکر نائک اور اس کی بیوی کو مجھے 24 گھنٹے میں ایک ڈپلومیٹک پاسپورٹ دو، نہیں دیں گے تو آپ کا سر کاٹ کے میرے پاس لے کے آؤ. کیا کہا؟ 24 گھنٹے میں ڈاکٹر ذاکر نائک اور ان کی بیوی کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ دو، نہیں تو نہیں کر سکتے تو آپ کا سر کاٹ کے. یعنی وہ تھے کمانڈر، ماشاءاللہ 24 گھنٹے میں مجھے ڈپلومیٹک پاسپورٹ مل گیا. پھر میں نے کہا بھائی ڈپلومیٹک پاسپورٹ میں انڈین ہوں، نو پرابلم، ابھی تو میرے امبریلا میں یا تو لے لیا میں نے. اور کہا کہ آپ میرے ریلیجیس ایڈوائزر ہیں، آج سے آپ میرے ریلیجیس ایڈوائزر. تو مجھے ریلیجیس ایڈوائزر بنایا. میں نے بولا یہ تو بہت بڑا ہوتا ہے بھائی، کوئی کنٹری کا ریلیجیس ایڈوائزر. اللہ تعالیٰ پوچھ تاچھ کریں گے تو میں پھنس جاؤں گا. تو آپ بولو میں کیا کروں. تو میں نے جب دیکھا میرے سے بہت محبت کرتا ہے، میرے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، ماشاءاللہ تحفے یہ وہ. ان کو تو پورے پبلک کے اندر ہمر میں آپ دیکھیں گے ویڈیو، وہ کمانڈر ہے، ان کی گاڑی میں بیٹھ کے سب ہزاروں لوگ پیچھے جا رہے ہیں اور وہ کمانڈر ہے. اور وہاں سب لوگ چاہتے ہیں کیونکہ پیس ٹی وی میں کامن تھا. یہ پتا ہی نہیں پورے جیٹ پلین میں پورے لوگ کو، میرے سٹاف، ہم لوگ 55 لوگ گئے تھے شوٹ. اس ٹائم 55 لوگ ہماری کرو ہوتی تھی، تو پوری کرو گئی ادھر. اور کہا کہ ہر ایک آدمی کو ایک سٹاف کو الگ الگ کمرہ. میں نے بولا اختلاف ہے؟ نہیں بھائی پریزیڈنٹ کی طرف سے ہے، ایک آدمی کو 5 اسٹار میں الگ الگ کمرہ. پھر میں نے کہا ان سے، میں نے بیٹھا ڈسکشن کیا، کافی گھنٹے بیٹھے. پھر میں نے کہا کہ سب سے بہترین ہوں گا آپ کو اپنی آخرت کے لیے آپ اپنے ملک کو اسلامک کرو اور اسلامک قانون لگاؤ. تو انہوں نے کہا مجھے 1 سال کا موقع دو ڈاکٹر صاحب، 1 سال کا. میرا وعدہ ہے کہ 1 سال میں میں ریپبلک آف گیمبیا کو اسلامک ریپبلک آف گیمبیا بناؤں گا. الحمدللہ 11 مہینے میں انہیں لیٹر لکھا مجھے، یہ کنٹری گیمبیا اسلامک ریپبلک بن گئی. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، نام کے کرنے کے بعد کام بھی ہونا چاہیے، تو آہستہ آہستہ وقت لگتا ہے. تو میں نے گائیڈنس اس طرح کرو، ایسا کرو. یہ خالی ایک ہی، بہت سے لوگ سے بات کرتا ہوں، ملتے رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے. یہ بہت قریب تھے میرے ماشاءاللہ. تو پھر انہیں لاگو کرنا شروع کیے فوراً. جو مسلمان کے کیا بولتے ہیں، ہم گاڈ فادر ہے میرے نے بھائی. اکثر مسلم کنٹری کے گاڈ فادر ہے نا انکل سیم. پتا انکل سیم کون ہے؟ انکل سیم یو ایس اے. جیسا انہوں نے کہا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ یورپین یونین مجھے 30 ملین یورو دے رہی ہے، ان کی شرط ہے کہ آپ ہومو سیکشوالٹی کو پروموٹ کریں، کرمنل نکال دو. جو کرمنل کوڈ ہے کہ ہومو سیکشوالٹی از اے کرائم، اس کو نکال دو، آپ کو 30 ملین یورو دیں گے. اور 30 ملین یورو گیمبیا کے لیے بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے. انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا کروں. میں نے بولا 30 ملین کا ان کو بولو کہ 30 بلین بھی دیں گے تو میں نہیں کروں گا. اور انہوں نے ٹھکرا دیا. میں یہ نہیں کہتا ہوں
کہ وہ ایک دم اچھے پریکٹسنگ مسلمان تھے، لیکن میری کوشش ہے کہ ان کو اسلام کے قریب لے کے آؤں، کوشش کروں۔ افسوس کی بات ہے کیونکہ ہمارے جتنے اور وہ ایسے شخص تھے، بولتے میں کس سے ڈرتا نہیں ہوں، ان کے پاس چھڑی رہتی تھی، چھڑی میں تلوار رہتی تھی، وہ UN میں جا کے مجھے کہتے تھے ڈاکٹر ذاکر آئی ایم دا اونلی مسلم لیڈر who goes there and starts with بسم اللہ الرحمن الرحیم، no one، I'm a Muslim, I'm proud to be one۔ ہائٹ بھی تھی ماشاء اللہ ان کی۔ ایک سال ہونے کے بعد امیڈیٹلی الیکشن کے اندر وہ اوور پاور کرتے اور ان کو چھوڑنا پڑا کنٹری۔ 25 سال رول کیے، جب ان نے اپنے کنٹری کو اسلامک کر دیے، وہ کہہ رہے تھے دس از دا 4th اسلامک کنٹری یا 5th، پاکستان، ایران، آئی تھنک افغانستان، تو وہ کہہ رہے تھے 4تھی یا 5ویں کنٹری ہے۔ اور USA کے نیوز پیپر میں آتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک از دا گاڈ فادر آف ڈاکٹر یحییٰ جامی۔ وہ یحییٰ جامی کیونکہ وہ کنٹری چھوٹی ہے، تو میں نے ان سے کہا انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں کی پریسیڈنسی کی ویلیو کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ آخرت کے اندر جو درجہ دیں گے وہ یہاں سے کئی بہتر ہے۔ تو جب بھی میں کوئی پرائم منسٹر یا پریسیڈنٹ یا کوئی کنگ یا کوئی شیخ سے ملتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں انہیں پیغام پہنچائے۔ پیغام پہنچانے کے بعد یہ بھی خیال رکھتا ہوں کہ میں عام میں نہیں کرتا ہوں، ابھی تو جامعہ ہے نہیں اس سے بول رہا ہوں، جو ابھی جو لوگ پریسیڈنٹ ہیں ان کے بارے میں ذکر نہیں کروں گا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ابھی ڈاکٹر جامعہ نہیں ہے تو نو پرابلم، لیکن اگر کوئی رولنگ ہے ابھی تو نہیں کرنا بہتر ہے۔ یہ ہمارے اسلام کی تعلیم ہے کہ کچھ چیز چھپانا چاہیے، کچھ چیز جو بول سکتے پبلک میں بولتا ہوں میں۔ تو اسی طریقے سے میں جب بھی ملتا ہوں کوشش کرتا ہوں لوگ کو کہ قرآن حدیث، آپ نے جو التجا کی بالکل صحیح کی، اور میں پبلک کے سامنے کہتا ہوں کہ پاکستان میں نے سارے مسلمان ملک نے غیر مسلمان ملک میں بھی میرے حساب سے شریعہ لاگو ہونا چاہیے، جو کہ ہمارے ہندو بھائی تعلیم آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ چاہے یا نہ چاہے، میں چاہوں یا نہیں چاہوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ آلریڈی فرماتے ہیں 3 جگہ، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33، سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28، اور سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کیا اللہ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا دین الحق کے ساتھ، تاکہ وہ سارے مذاہب کل، چاہے وہ کرسچینٹی ہو، جوڈائزم ہو، ہندوازم ہو، بدھزم ہو، ایتھیزم ہو، کمیونزم ہو، سوشلزم ہو، کل ماسٹر دم آل ولو کری المشرکون۔ 2 جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ولو کری المشرکون، کتنا بھی وہ مشرک لوگ غیر مسلم لوگ چاہیں گے پھر بھی یہ ہوئیں گا۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی ہے اللہ شہادت کے لیے۔ تو یہ 3 جگہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ساری دنیا کی حکومت اسلامک ہوگی۔ اس کی تاریخ نہیں لکھی گئی ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے، ابھی وہ 2 سال بعد ہوئے گا، 20 سال بعد ہوئے گا، 200 سال بعد ہوئے گا، یہ میں جانتا نہیں، لیکن یہ حدیث کے اندر کئی حدیث میں ہے انشاءاللہ ساری دنیا میں ایک خلافت آئیں گا اور 60 سال تک مسلمان ساری دنیا کو رول کریں گے۔ یہ پڑھ کے مجھے بہت اطمینان ہوتا ہے۔ آج کی حالات جو دیکھتے، جو آج کی حالات ہم مسلمان کی ہے، تو ہم خواب میں بھی یہ سوچ سکتے ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ایک وقت آئیں گا جب مسلمان پہ سب لوگ جھپٹیں گے، تو صحابہ پوچھتے کیا اس وقت مسلمان کم ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے نہیں، مسلمان بہت تعداد میں رہیں گے، لیکن جھاگ کی طرح رہیں گے، فرت، ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں۔ آج ہم دیکھتے مسلمان 25% ہے، 2 بلین سے زیادہ، ویلیو نہیں کچھ، کیونکہ ہم قرآن کو چھوڑ چکے ہیں۔
قرآن پہ عمل نہیں کرتے اکثر لوگ. ممالک نام میں نہیں ہیں لیکن کام سے نہیں ہیں. تو اگر ہم قرآن اور حدیث پہ چلے اور جیسے آپ نے التجا کی کہ شریعہ لا ہونا چاہیے، میں بھی جانتا ہوں، سول اینڈ کرمنل بوتھ، میری بھی خواہش ہے پاکستان میں نے پورے دنیا میں ہو. اگر پورے دنیا میں شریعہ نازل ہوں گی تو انشاءاللہ امن ہوگا. کون آپ کو بلیک میل نہیں کرے گا، کون آپ کو دھمکی نہیں دے گا، کوئی ٹیررسٹ بچے گا نہیں، آپ کو نہ زنا دکھے گا. اور حدیث میں آتا ہے 7 سال تک پورے دنیا میں امن رہے گا. پرابلم یہ ہے ہم مسلمانوں میں، کم کہتے ہیں مسلم ہے، شریعہ ہے یا، لیکن عمل نہیں کرتے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کون ذمہ دار اس کا، کون ذمہ دار پاکستان میں، کون ذمہ دار، کون ذمہ دار ہے پاکستان میں، کون؟ پبلک سب ہیں، سب انوالو ہیں. ماشاء اللہ، آپ نے الیکٹ کر کے ان کو لے کے آئے نا. ڈیموکریسی اسلام میں الگ ڈیموکریسی تو ایسی ہوتی نہیں، بٹ پھر بھی آپ ہے، اگر آپ چاہے کہ وہ لوگ آئے جو اسلام کو قائم کرے، ابھی کے لوگ بھی قائم کرنا چاہتے ہیں مجھے پتا نہیں، آپ لوگ اگر کریں گے، آپ چاہیں گے تو ہو سکتا ہے، آپ نہیں چاہتے ہوں گے، آپ کی غلطی ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں تو بالکل آسان ہے. اور یہ ملک کی بنیادی ہے اسلام، اسلام کے نام پہ الگ ہوا تو آپ کے لیے تو اور آسان ہے. آپ کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے، ہمارے کانسٹیٹیوشن میں تو نہیں ہے، آپ کے کانسٹیٹیوشن میں. تو آپ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے تو آپ جو طریقہ ہے، جو اچھے دانشور ہے مسلمان پاکستان میں ملو، جا کے ان سے بات کرو، کیا لاز ہے پڑھو، اور انشاءاللہ من کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. میری نصیب ہاتھ میں آپ کے ہے، میرے نہیں. جتنا اللہ نے مجھے صلاحیت دی میں تو دعوت دیتا ہوں، وہ تو میرا کام ہے، لیکن کی چابی آپ کے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں نہیں. میں تو آیا کل چلے جاؤں گا، برابر کہ نہیں؟ چابی آپ کے ہاتھ میں، آپ سے پوچھا ہوئیں گی. تو جیسے بھائی صاحب نے کیا، میں ریکویسٹ تو کر دیا ہوں، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کتنا جلدی ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر ہی نہیں ساری دنیا میں، یہ لیکچر میں کہتا ہوں میں، ساری دنیا میں اسلام کا قانون ہونا چاہیے. اور میں یہ کہتا ہوں اگر ڈیبیٹ ہو جائے، ڈیبیٹ، ہاں لیٹس ہیو اے ڈیبیٹ کہ کون سا قانون بیسٹ ہے، کرسچن ہو یا ہندو ہو یا اسلامی کو سیکولر ہو، اسلام کی طرف سے میں آؤں گا. میں کوئی عالم اسکالر نہیں ہوں، میں بولا اگر دم ہے کس کو تو ڈیبیٹ کرو بھائی، میں ثابت کروں گا سائنٹیفکلی، لاجیکلی کوئی بہتر قانون نہیں بنسبت اللہ کے. آپ کوئی یو ایس اے کا کانسٹیٹیوشن لے کے آؤ، انڈیا کا کانسٹیٹیوشن لے کے آؤ، یو کے کا لے کے آؤ، پاکستان کا پتہ نہیں مجھے، کوئی بھی کانسٹیٹیوشن لے کے آؤ، اسلام کی طرف سے میں نمائندگی کروں گا انشاءاللہ. کوئی نیا کانسٹیٹیوشن مجھے وقت دینا پڑھنے کے لیے، نہیں پتا تو پڑھوں گا نا، میں تحقیق کروں گا نا، تحقیق کر کے انشاءاللہ اسلام کی طرف سے میں حاضر ہوں، ثابت کروں گا. لائیو ڈیبیٹ فری بڑے میدان میں کریں گے کہ بھائی صاحب نے 1 لاکھ کہا، غلط کہا، 1 ملین کا ترجمہ 1 لاکھ کر دیا. 1 ملین کا ترجمہ ہوتا ہے 10 لاکھ. سب سے بڑے گیدرنگ 10 لاکھ، کشن گنج میں 10 لاکھ، 1 لاکھ نہیں، 1 ملین کا ترجمہ ہوتا ہے 10 لاکھ. سب سے بڑی گیدرنگ 10 لاکھ ہے. انشاءاللہ اگر قانون پہ بحث ہوا تو 10 لاکھ کے 1 کروڑ آ جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ اسلام کے طرف سے میں نمائندگی کروں گا. اب ڈاکٹر راجیش، آپ نے مجھے التجا کی، میں نے بول دیا جواب. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک خدا میں مانتے؟ ہاں، آپ مانتے کہ بت پرستی صحیح ہے کیا غلط ہے؟ بالکل صحیح نہیں ہے. بت پرستی غلط ہے؟ ماشاءاللہ. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے؟ بالکل. ماشاءاللہ. تو یہ 2 چیز جس طریقے سے میں نے کچھ لمحوں پہلے کہا تھا
کہ اسلام میں انٹر ہونے کے لیے دو چیز کی ضرورت ہے. مانو کہ ایک خدا ہے اور اس کا کوئی معبود نہیں, کوئی مورتی نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر. آپ تو دونوں میں مانتے, تو میرے حساب سے آپ مسلمان ہیں. ماشاء اللہ, آپ سمجھے نا, بالکل. میں نے تقریر کی ہے سملیرٹی بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم. بعد میں میرے ایک اور سوال ہے. بس پہلے میرے سوال کا جواب دیجیے نا. کیا؟ نہیں, میرا سوال تھا آپ مانتے خدا ایک ہے, جی ہاں, آپ مانتے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو اس کا مطلب مسلم ہے آپ. ماشاء اللہ. تو آپ چاہیں گے شہادت دینے کے لیے, شہادت مسلمان ہونے کے لیے شہادت دینے کی ضرورت. مان لو آپ مسلم ہیں, تو میرے حساب سے آپ مسلم ہیں, میرے حساب سے. اور جو التجا آپ نے کی یہاں کے, کوئی بھی مسلم میں دم نہیں تھا آپ کے نیچے. ادھر ہزاروں لوگ ہیں, 50,000 لوگ ہیں, اس میں دم ہی نہیں تھا. جی ہاں, آپ مرد کے بچے ماشاء اللہ, اسی لیے میں آپ کی عزت کرتا ہوں. بالکل. سمجھے نا ڈاکٹر صاحب, آپ سے سب کی محبت ہے. جی ہاں, اللہ پاک سب کو خوش رکھے. آمین. جتنے بھی ہمارے آڈینس ہیں, آپ لوگ بھی خیریت سے پاکستان سے اپنے منزل مقصود تک چلے جائیں. جی ہاں, اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب آپ آئیں گے تو اس سے بھی اچھا پروگرام ہوگا انشاءاللہ. اور اس میں انشاءاللہ کوئی ہماری اس سے بھی اچھی باتیں ہوں گی. میرا ایک اور سوال ہے جی ہاں. کہ مائنارٹی کے حقوق مسلم ریاست پہ کس حد تک ہیں, اور مائنارٹی کے اپنے کیا فرائض ہیں کہ ہم اپنی ریاست کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے کہ اسلامک قانون میں اسلامک گورنمنٹ کے کیا حقوق ہے غیر مسلم کے متعلق, اور مائنورٹی کے غیر مسلم کے کیا حقوق ہے اس اسلامک ریاست کے. نمبر 1, اسلامک ریاست یہ دو چیزیں, وہ غیر مسلم ہے تو اسلام میں کوئی بھی کسی کو زبردستی کر نہیں سکتا اسلام قبول کرنے. لیکن اسلامک شریعت ہے تو جو عربی لفظ ان کے لیے ہوتا ہے ذمی, غیر مسلم ذم, مطلب وہ بھلے مسلم نہیں ہیں, اسلام قبول نہیں کیا, لیکن وہ مانتے ہیں کہ ہم اس اسلامک گورنمنٹ کے چھتر چھائے میں رہیں گے. وہ ضروری نہیں مانے اللہ کے, وہ چاہے اللہ 3 مانے نو پرابلم, ضروری نہیں کہ مانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں, لیکن وہ یہ مانتے ہیں کہ ہم اسلامک گورنمنٹ کے پروٹیکشن میں. تو جب وہ پروٹیکشن میں مانتے ہیں تو رول ہے کہ ان کو باقی چیز نہیں, لیکن ایک ہوتا ہے جزیہ ٹیکس, بہت کم ہوتا ہے آج کی تاریخ میں, couple of $100, زیادہ نہیں. آج جو انکم ٹیکس بڑھتے ہیں وہ جزیہ ٹیکس سے کئی گنا زیادہ ہے. تو جزیہ ٹیکس مطلب آپ مانتے ہیں کہ آپ انڈر پروٹیکشن ہے اسلامک لا میں. تو آپ ایک بار پروٹیکشن میں آ گئے تو کوئی بھی آپ کو پریشان کرے تو وہ اسلامک حکم, اسلامک گورنمنٹ کا ڈیوٹی ہے کہ آپ کو پروٹیکٹ کرے. اگر کوئی بھی آپ کے گھر میں چوری کرے تو ان کی ڈیوٹی ہے اس کو پکڑے, آپ کو کوئی نقصان کرے تو اس سے روکنا ان کی ڈیوٹی ہے, چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم. اور مثال ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی, جب وہ خلیفہ تھے تو 10 مسلمان ایک یہودی لڑکی کو مارتے, قتل کرتے, 10 کے 10 کو پینلٹی قتل. مسلمان تھے, یہودی لڑکی کو مارتے ہیں, قتل کرتے. مسلم 10 مسلمان یہودی لڑکے قتل کرتے, ناجائز تھا, ساروں کو سزائے موت. یہ اسلام کا قانون ہے. تو جس طریقے سے باقی مسلمان کو پروٹیکٹ ہوتا ہے, ہر غیر مسلم کو زیادہ, کیونکہ عزت کا سوال ہے, زیادہ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ ہمارے انڈر پروٹیکشن میں ہیں, اور اگر جنگ ہوتی ہے وہ مسلم ملک کے دوسرے کے ساتھ, آپ کو جنگ میں آنے کی ضرورت نہیں. باقی مسلمان چاہے ڈاکٹر ہو, چاہے انجینئر ہو, چاہے کروڑپتی ہو, اگر خلیفہ نے کہا آپ کو جنگ میں حصہ لینا ہے تو لینا لازم ہے, ان کے لیے کوئی اسکیپ نہیں ہے. لیکن غیر مسلمان کے لیے وہ اپنے گھر پہ سکون سے رہ سکتے, they will be protected. تو آپ کمپیئر کرو, آپ اتنا انکم ٹیکس دیتے عام شہر میں, پھر بھی پرابلم ہوتا ہے. یہاں جزیہ دو, مانو یو آر ویل. اسی لیے آپ ہسٹری دیکھیں گے, صحابہ کے دور, خلفاء راشدین کے دور, غیر مسلم چاہتے تھے, انوائٹ کرتے تھے غیر مسلم, یہاں آ کے بھائی ہمارے راجے کو نکالو, آپ آ کے رول کرو. خط لکھتے تھے ہمارے خلیفہ کو, آپ یہاں ہو. جب وہ آتے تھے کچھ لوگ مسلمان بنتے تھے, کچھ نہیں بنتے تھے,
جو لوگ مسلمان نہیں بنتے تھے وہ بھی لیکن سکون کی نیند ہوتے تھے. تو اسلام جو اسپریڈ ہوا یہ ہمیشہ جو ہسٹری میں پتا تلوار ٹھیک کچھ تلوار ہوئے, ایسا نہیں کہ نہیں ہوئے, لیکن یہ اکثر جو پھیلا وہ امن کے ساتھ پھیلا. میں تاجر جاتے تھے, ان کو دین اچھا لگا, مان لیے. ملیشیا, انڈونیشیا, کوئی مسلم آرمی نہیں ہے. تو اور آپ کا دوسرا پارٹ سوال کا کہ غیر مسلم کے حقوق کیا ہے. غیر مسلم کے حقوق یہ ہے کیا وہ دیکھے اور رول کو فالو کرے, جو قانون ہے اس کو فالو کرے. ایسا نہیں کہ وہ قانون توڑے تو ان کو بھی پنشمنٹ ملیں گی. تو جو قانون ہے اس کو فالو کرے. یہ دیکھے کہ وہ کوئی بھی اسلامک چیز کے خلاف نہ بات کرے. نہیں مانے نو پرابلم, لیکن آگے اگر نعرے لگائے کہ ان کے خلاف ان کے تو یہ غلط ہے, تو آپ کو رولز فالو کرنا چاہیے. آپ محفوظ ہیں, آپ اپنا ایمان رکھ سکتے ہیں, ایمان بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اسلامک گورنمنٹ آپ کو پروٹیکٹ کریں گی, آپ سمجھے نا. تو مجھے پتا ہے کہ جب بنگلہ دیش میں لاسٹ منتھ کچھ مسلمان ہندو ٹیمپل کو اٹیک کیے, اور بنگلہ دیش میں میری بہت فالوئنگ ہے, تو امیڈیٹلی میں نے میسج دیا کہ ہندو ٹیمپل کو اٹیک کرنا غلط ہے. کوئی بھی پلیس آف ورشپ, چاہے گرودوار ہو, چاہے مندر ہو, چاہے چرچ ہو, چاہے یہود کا ہو, اٹیک نہیں کر سکتے. اگر صرف فتنہ یا کچھ کر رہے تو الگ بات ہے, لیکن عام طور پہ اگر کوئی بھی پلیسز آف ورشپ ہے وہ اسلامک ملک میں محفوظ ہے, محفوظ ہے. تو یہ اسلامک قانون ہے, آپ سمجھے نا. تو آپ جتنے بھی ریلیجن دیکھیں گے, آپ پاسٹ میں دیکھو کروسیڈرز نے کیا کیے, کتنے لوگ کا قتل کیے. تو آپ اسلامک دیکھیں گے کچھ لوگ اچھے مسلم نہیں تھے, لائک محمد بن غزنوی, انہوں نے کافی ٹیمپل کو لوٹا, لیکن مسجد کو بھی لوٹا. وہ لٹیرا تھا, مسلم نہیں تھا. وہ ڈاکو تھا, مسلم نہیں تھا. آپ سمجھے نا. تو ہماری ہسٹری بک میں لکھے ٹیمپل لوٹا, ارے بھائی مسجد کو بھی لوٹا اس نے. آپ سمجھے نا. تو ہمارے پاس بیڈ ایپلس بھی ہے, لیکن نہیں تو آپ تاریخ پر پڑھیں گے تو مسلم رول میں سب لوگ خوش تھے. آپ کو پتا ہے جب مغل نے انڈیا کو رول کیا, مغل نے جب انڈیا کو رول کیا, انڈیا کو کہتے تھے سونی کی چڑیا, اور پاکستان بھی انڈیا کے ساتھ تھا, ایک دیش تھا, برابر. 800 سال, 1000 سال جب مغل نے انہیں آ کے رول کیے, ان نے انڈیا کو بڑھایا, امیر بنایا. دنیا کا 25% GDP صرف ہندوستان تھا, ایک شہر, پاپولیشن بھی کم تھی. جب برٹشرز آئے کیا کہ لوٹے انڈیا کی شہر, پوری دولت کو لے کے گئے, کوہ نور ہیرا لے کے. مغل جب آئے تو انڈیا کو اپنا گھر بنائے, ہندو کے ساتھ بھائی چارہ تھا, کنٹری اکنامی بڑی, سب لوگ پاورفل تھے. جب برٹشرز آ کے لوٹے تو برٹشرز نے پوری دولت لے کے گئے, ہم کو غلام بنائے, ہم تفرق پیدا کیے, ڈیوائڈ اینڈ رول. آج کی گورنمنٹ UK کو تعریف کرتی ہے اور مسلم کو گالی دیتی ہے. جس نے ہندوستان شہر کو اتنا اوپر کیا اس کو گالی دیتی ہے, اور جس نے لوٹا اس کی تعریف کرتی ہے, اس کی چاٹتی ہے. اس کے اوپر ایک ہندو ششی ترور, وہ پہلے منسٹر تھا, میرا دوست بھی ہے ماشاءاللہ, اس نے کتاب لکھی انڈیا انڈر برٹش رول, ایسے ٹاپک ایسا کچھ تھا. اور میں ثابت کیا کہ جو مسلمان انڈیا میں آئے, انڈیا کو اپنا گھر بنائے, انڈیا کو دنیا کا سب سے طاقتور ملک بنائے, سب سے ریچسٹ ملک بنائے, برٹش نے لوٹ لیے, غریب بنا دیے ایک دم. اور برٹن میں ان کے کتاب میں سکھایا جاتا ہے برٹشرز گو آؤٹ اینڈ ایڈوکیٹ دا پیپل. جھوٹ لکھتے ہیں, جھوٹ لکھتے, چوری کرتے جا کے باہر, غلام بناتے لوگ کو, اور بولتے ہم ان کو فائدے کے لیے جا رہے. جب اپوزیشن آیا تو جاتے جاتے بھی دیش کے 2 ٹکڑے کر دیے, تین ٹکڑے کر, ڈیوائڈ اینڈ رول. تو جو آپ کا سوال ہے کہ اسلامک لا کے اندر غیر مسلم سب سے زیادہ محفوظ ہے, انشاءاللہ آپ سے بھی انشاءاللہ کروں گا. تو میرے نزدیک تو آپ مسلمان ہیں, ضروری نہیں کہ پبلک کے سامنے بولنا, لیکن بولیں گے تو انشاءاللہ عمل اور اچھی طریقے سے کر سکیں گے. تو اس کا انتظار کروں گا میں انشاءاللہ. جزاک اللہ, شکریہ.